اتحاد میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان و نمائندگان نے آج اس اجلاس میں شرکت کی اور اس اجلاس نے جو نتائج اخذ کیے ہیں اس حوالے سے ہم بڑی وضاحت کے ساتھ آج قوم کے سامنے یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ فارن فنڈنگ کیس میں عمران خان کے خلاف اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فرد جرم آ چکا ہے اور اب اس کے خلاف آئین اور قانون کے مطابق عملی اقدامات کہ کیا سزا بنتی ہے اس مرحلے میں معاملہ اب داخل ہو چکا ہے۔ اب وہ صرف ایک ملزم نہیں، اب وہ ایک مجرم قرار دیا جا رہا ہے اور یہ جماعت اب ایک فورن ایڈڈ پارٹی کے طور پر ڈکلیئر ہو چکی ہے۔ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ پی ٹی آئی کو غیر ملکی فنڈنگ ہوئی ہے اور الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ آیا ہے اس فیصلے کے روح سے بڑی صراحت کے ساتھ اب وہ صادق اور امین نہیں رہے بلکہ کذاب اور خائن بن چکے ہیں۔ 5 سال تک اس نے مسلسل الیکشن کمیشن کے سامنے جھوٹ بولا ہے اور مسلسل 22 سال سے قوم کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے، نئی نسل کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے۔ آئے روز اس کا بیانیہ تبدیل ہوتا ہے، حکومت میں آنے سے پہلے کچھ اور باتیں کرتا، حکومت میں آنے کے بعد پھر کچھ اور باتیں کرتا، قول کچھ اور ہے، عمل کچھ اور ہے اور جو کچھ کہتا رہا بڑی آئیڈل قسم کی باتیں، لیکن جب عملی میدان میں آیا تو پاکستان کی تاریخ کا ایک نااہل حکمران ثابت ہوا۔ انہوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے جھوٹے بیان حلفی، جھوٹے سرٹیفکیٹ اور ڈکلیریشن جمع کرائے۔ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے اور آئین کی ایسی خلاف ورزی کہ اس سے پہلے سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن بہت سے لوگوں کو نااہل قرار دے چکی ہے۔ آج ہم اس مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اس نے ریاست کو اور ریاست کی عمارت کو زمین بوس کرنے کے لیے عالمی سطح پر مدد حاصل کی ہے، بلکہ یہ ایک عالمی ایجنڈے کے طور پر عالمی امداد حاصل کر کے اقتدار تک پہنچ کر پاکستان کی ریاست کو اکھاڑ پھینکنے اور ملک کے خاتمے کے لیے اس نے اقتدار حاصل کیا۔ ضروری امر یہ ہے کہ آج پاکستانی قوم اور ہر وہ ادارہ، ہر وہ جماعت، ہر وہ فرد جو دفاع وطن کے جذبے سے سرشار ہے اور دفاع وطن کو اپنا فریضہ سمجھتا ہے، لازم ہو گیا ہے کہ اس وقت وہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں اور ریاست کی بقا اور اس کے دفاع کا فرض ادا کریں۔ اب کوئی دوسرا آپشن نہیں رہا ہے۔ فارن فنڈنگ کیس میں ہوشربا حقائق سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ ایک غیر ملکی کٹھ پتلی ہے۔
लाखों डॉलर, अरबों रुपए गैर मुल्की एजेंडे को पूरा करने के लिए वो सियासत में लाया। 351 गैर मुल्की कंपनियों और 34 गैर मुल्की शहरियों से गैर कानूनी फंडिंग ली गई। और हम तो एक ज़माने से कह रहे हैं, मैं तो अव्वल दिन से इस मौक़िफ़ पे हूं कि इसने इसराइल से भी मदद ली है, इसने हिंदुस्तान से भी मदद ली है, और आज जो हक़ाइक़ सामने आए हैं तो फंड देने वाले शहरियों का ताल्लुक़ इसराइल, भारत, अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क और फिनलैंड समेत कई ममालिक के साथ है। मैं ये राय रखता हूं कि जिन ममालिक के नाम यहां आए हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ बतौर रियासत की ही नहीं सोच रहे, बल्कि पाकिस्तान की इस्लामी हैसियत और एक इस्लामी रियासत के हवाले से उनकी सोच दुनिया के सामने आई है। यही ममालिक हैं कि आज जिन ममालिक से इनको फंड मिल रहा है वो पाकिस्तान और पाकिस्तानी नज़रिए के बारे में क्या सोचते हैं। लिहाजा पाकिस्तान का आईन जो हमारे मुल्क के नज़रिए का तयन करता है वो उसके निशाने पे है, और मुल्क की इस इस्लामी हैसियत का ख़ात्मा उनके एजेंडे पर था। जो मुल्क सामने आ रहे हैं उनके इस फंडिंग से ये अंदाज़ा लग रहा है कि उनका एजेंडा क्या था और उन्होंने इसको किस एजेंडे के साथ पाकिस्तान में इन किया था। 13 बैंक अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन से छुपाए, 16 बैंक अकाउंट्स उन्होंने इलेक्शन कमीशन से छुपाए। और अजीब बात यह है, आदमी को हंसी आती है, यकदम से बयानात देना शुरू किए, फैसला हमारे हक में आ गया, फैसला हमारे हक में आ गया, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, फैसला हमारे हक में आ गया। लेकिन थोड़ा सा जब होश आया तो आज इलेक्शन कमीशन के सामने मुजाहरा करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे खिलाफ आ गया। भाई तुम्हारा कल क्या होश था, तुम्हारा आज क्या होश है। एक दिन इलेक्शन कमीशन को खराज तहसीन पेश करते हो, अगर पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन का फैसला आपके हक में आता है, दूसरे दिन आप इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफ़ी होने की बात करते हैं। और आपको याद होगा मैंने बन्नू के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि अब वो फौरी तौर पर टर्न ले रहा है और इलेक्शन कमीशन पे दबाव डाल रहा है कि वो मुस्ताफ़ी हो। वजह क्या है? जाहिर है अभी ताज़ा दो दिन पहले का ज़िमनी इलेक्शन तो नहीं हो सकता, लेकिन फॉरेन फंडिंग केस अब उनके दिमाग पर सवार हो गया है। अब वो इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल कर रहा है। सो इलेक्शन कमीशन ब्लैकमेल नहीं हुआ, उसने फैसला दे दिया है। लेकिन ये 2013 तक के अकाउंट्स का हिसाब किताब है। जब एक दफ़ा 2013 तक के अकाउंट्स इस तरह की चोरी के निकल आए हैं तो अब हम सोचते हैं कि 2013 के बाद का भी हिसाब लिया जाए उनसे। हम कोई मुद्दई नहीं थे उनके खिलाफ, मुद्दई भी उनकी पार्टी ही का एक फाउंडर मेंबर था, अकबर एस बाबर साहब। उन्होंने जिस इस्तिकामत के साथ अपना मुकदमा लड़ा और उन्हीं को सुर्खरुई मिली है। इलेक्शन कमीशन एक इदारा है, वो उनके हक़ाइक़ को नहीं झुटला सका। सबूत फराहम किए हैं तो स्टेट बैंक ने फराहम किए हैं। वो एक इदारा है और उनकी हुकूमत के दौरान भी किए हैं। सिक्योरिटी कमेटी अगर उसने इनके खिलाफ रिपोर्ट दी है तो उनकी हुकूमत के दौरान में दी है। ऐसा भी नहीं कि खुदा न ख्वास्ता उनकी मुखालिफ किसी हुकूमत ने इन रिपोर्टों को ज़बरदस्ती निकलवा के इलेक्शन कमीशन में पेश करवाया है। तो इस एतबार से यह ज़रूर था
کہ 8 سال سے التوا میں پڑا ہوا ایک مقدمہ کیوں پڑا ہوا ہے، اس پر ضرور سیاسی لوگوں نے بات کی ہے، لیکن دعویٰ کرنا، مقدمہ چلانا، اس کی پیروی کرنا، اس حوالے سے ثبوت پیش کرنا، سیکورٹی کمیٹی کی رپورٹ، اسٹیٹ بینک کے معلومات، یہ سب کچھ اس کا تو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو سب اداروں نے کیا ہے اور حقائق کی بنیاد پر یہ سارا کچھ کیا ہے۔ 2014 میں یہ مقدمہ ان کے خلاف دائر ہوا تھا، اور پھر اکبر ایس بابر صاحب نے 2011 میں ہی، جیسے کہ ان کے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے، عمران خان کو ذاتی طور پر ان تمام غیر قانونی دھندوں سے اور ان جرائم سے آگاہ کیا تھا جو ان کے بیانات کہتے ہیں۔ تو پھر اس کو یہ کہنا کہ جی مجھے تو ان چیزوں کا علم ہی نہیں تھا، یہ پھر ایک عذر لنگ ہے، بدترز گناہ ہے۔ اس قسم کا عذر وہ کیسے قوم کے سامنے پیش کر سکتا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا؟ اپنے دستخطوں سے بینک اکاؤنٹ کھلوائے اور الیکشن کمیشن کے فیصلے میں وہ تمام رپورٹ تفصیل سے لکھ دی گئی ہے۔ بینک اس میں آنے والے تمام رقوم کی تفصیل، ریکارڈ بتا رہا ہے کہ عمران خان کے اپنے دستخطوں سے آنے والی درخواستوں پر یہ اکاؤنٹ کھولے گئے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ہزاروں دستاویزات پر مبنی ناقابل تردید شواہد الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھجوائے۔ یہ ریکارڈ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پاکستان بھر کی تمام بینکوں اور مالیاتی اداروں سے جمع کیا تھا۔ صرف ایک بینک کی بات نہیں ہے، صرف ایک ادارے کی بات نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب جس طرح میں نے کسی زمانے میں کہا تھا کہ بھائی صرف عمران خان مجرم نہیں ہے، یہ پورا ٹبر مجرم ہے، تو آج بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پوری پارٹی اس تمام تر جرم کی ذمہ دار ہے، اور ان کے مرکزی عہدیدار ہوں یا صوبائی عہدیدار ہوں، یہ سب اس جرم میں شریک ہیں اور ان سب کے خلاف جرم ثابت ہو چکا ہے، اور تمام سیاسی جماعتیں اس بات پر متفق ہیں اور اپنی حکومت سے یہ کہہ رہی ہیں، ان کو مشورہ دے رہی ہیں کہ فوری طور پر ان کے خلاف اب کارروائی کی جائے۔ اور ظاہر ہے کہ عمران خان خود ہو یا ڈاکٹر عارف علوی ہوں، ان کو تو فوری طور پر استعفیٰ دے دینا چاہیے اپنے پارٹی کے عہدے سے بھی اور ملک کی صدارت سے بھی، کیونکہ اب یہ مجرم ثابت ہو چکے ہیں۔ ایک مجرم جو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے اور اب کبھی کہتا ہے جی جن لوگوں کے نام لیتا ہے وہ دنیا سے جا چکے ہیں، تو ملبہ اپنے مرحوم ساتھیوں پر ڈالنے کی بھی کوشش کر رہا ہے۔ کس قدر بھونڈی حرکت ہے۔ پی ٹی آئی کے عہدیداران، اب ان کی گرفتاریاں عمل میں لائی جانی چاہیے فوری طور پر۔ پارٹی کے 4 ملازمین کو نجی اکاؤنٹس میں ملک کے اندر اور باہر سے پیسہ جمع کر کے اجازت کیوں دی گئی ہے؟ ان کو گھر کے 4 ملازمین ہیں، ان کے نام پر اکاؤنٹ کھلے ہوئے ہیں، ان میں پیسہ آیا ہوا ہے، تو ان کو گرفتار کر کے ان سے مزید تفصیلات حاصل کی جائیں۔ یہ قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے، اور اس میں پارٹی چیئرمین ہو یا سیکریٹری جنرل ہوں، ڈاکٹر عارف علوی ہوں، یہ سب کچھ انہی کی اجازت سے ہوا ہے، اور یہ سب لوگ اس جرم کے مرتکب ہیں۔ تو یہ آج کے اجلاس میں دوستوں نے جو ذکر کیا ہے، میرے خیال میں پھر ایک دفعہ دہرا دینا چاہتا ہوں کہ اب اس وقت مسئلہ اسٹیٹ کی بقا کا ہے، ریاست کی بقا کا ہے، اور ریاست کی بقا کے لیے ریاست کے دفاع کے تمام ذمہ داران اور سرزمین وطن کے دفاع کے جذبے سے سرشار ان تمام اداروں، تمام قوتوں اور تمام تنظیموں کو
ایک جان ہو کر اس ملک کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے. سب چیزوں سے ہمیں بالاتر ہو جانا چاہیے اور ایک صف میں کھڑے ہو کر ہم اپنے ملک کا دفاع کریں, ملک کی بقا کی جنگ لڑیں اور اس قسم کے جرائم پیشہ طبقوں کو ملک کی سیاست سے اکھاڑ باہر پھینکیں. یہ اس کو تاریخ میں ایک علامت بنا دینا چاہیے عبرت کا, تاکہ آنے والی نسلیں اس قسم کے لوگوں کے انجام سے عبرت حاصل کریں. خدا حافظ جی. اب بات ریاست کے دفاع